अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत स्टैंड ऑफ में भारत की शिकस्त और पाकिस्तान की फतह का डंका पूरी दुनिया में बजाते रहे और अमरीकी सदर पहले सिर्फ सालसी का क्रेडिट लेते रहे, लेकिन अब उनके बयानात भारत के जख्मों पर नमक पाशी का काम कर रहे हैं। भारतीय तैयारों के गिरने से लेकर कश्मीर के मामले पर सालसी के बयानात से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अंदरूनी सियासत में काफी नुकसान पहुंचा है और सिफारती सतह पर भी भारत तन्हाई का शिकार नजर आता है। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान सिफारती सतह पर पे दर पे कामयाबियां हासिल कर रहा है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर सालसी के ख्वाहिशमंद हैं। अपने ताज़ा तरीन बयान में भी अमरीकी सदर का कहना था कि पाकिस्तान और भारत तनाज़े में 4 या 5 जंगी तैयारे मार गिराए गए, जौहरी तनाज़े को रोकने में किरदार अदा किया। जहां पाकिस्तान आलमी सतह पर सिफारती कामयाबियां हासिल कर रहा है, वहीं अंदरूनी तौर पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाती दिखाई दे रही है। 9 मई मुकदमात में इस्तगासा की कारकर्दगी, गवाहों के बयानात और कड़ी सजाओं ने सियासी दर्जा हरारत एक मरतबा फिर बढ़ा दिया है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा होने को हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी तहरीक खड़ी करना चाहती है जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई के लिए फैसला कुन साबित हो। इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम और सुलेमान भी अपने वालिद की रिहाई, जमहूरियत की बहाली, कानून की हुक्मरानी के लिए मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं और इस वक्त वो अमरीका में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उन मुशीरान से मुलाकात कर रहे हैं जो पहले ही इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा बजरिए ट्वीट्स करते आए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का 9 मई के मुकदमात में मफरूर मुराद सईद साहब के सेनेटर मुंतखब होने पर वो कह रहे हैं जो रेड लाइन लगाई गई थी वो हमने मिटा कर दिखा दी है। अब मुराद सईद साहब के हवाले से एक और तलवार ये लटक रही है कि वज़ीर आज़म के सियासी मुशीराना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो एक नई मुश्किल वो खड़ी करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में इसहाक डार साहब को हल्फ लेने से रोकने के लिए जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की थी, आज उसका शिकार मुराद सईद हो गए। इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अब्बासी साहब। अब भाई साहब स्टार्ट इसी से करते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से जो ये एक कन्विक्शंस का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस करी, आपको याद होगा मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस ज़िया आफरीदी साहब ने 4 माह में ATC और दीगर अदालतों को ये कंक्लूड ट्रायल करने का कहा था। 4 माह में जिस तरह से ये कंक्लूड हुआ है और इस्तगासा के वो बड़ा उस पर लोग जो है वो मौक कर रहे हैं कि इस्तगासा के सिर्फ और सिर्फ वो स्टार 2 विटनेसेस थे। वो गवाह जो है वो एक कह रहा था कि मैं टेबल के नीचे था जमान पार्क में, दूसरा कह रहा था मैं कुर्सी के पीछे छुपा था और उसी के बेसिस पे ये सजाएं सुनाई दी है। ये क्या बता रही हैं? ये सब कन्विक्शंस पहले भी हुई हैं। मैं उस अदालत में था सन 2000 में जब मियां नवाज शरीफ साहब को उम्र कैद की सज़ा हुई थी। तो ये उससे पहले भी बहुत सी सज़ाएँ हुई हैं। भुट्टो साहब के ज़माने में भी हुई हैं, उसके ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में हुई हैं, अयूब खान के ज़माने में हुई हैं, पिंडी साजिश केस, ये सब तमाशे लगे रहे हैं पाकिस्तान में। तो यहाँ कोई देखता नहीं है कि कानून क्या है या आइन क्या कहता है या इंसाफ के तकाजे क्या हैं। हम बस वक्ती तौर पे हमने सज़ा देनी होती है, सज़ा दे देते हैं। और आप पिछली सजाओं से इन सजाओं को भी इक्वेट आप कर रहे हैं जी। सब देखें ना, पीछे बुनियाद तो एक ही है ना कि जो इक़्तिदार में हैं उन्होंने ताकत अब इस्तेमाल करनी है अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, उसको तूल देने के लिए। तो बस ये खौफ का एक माहौल क्रिएट हो जाता है इससे और वक्ती तौर पर मामला दब जाते हैं, लेकिन आखिर में नुकसान मुल्क का ही होता है। बट लेकिन भाई साहब ओवर द टाइम अगर इस किस्म की हमारी जो पैटर्न नज़र आ रहा है, सीख जो है वो कोई भी नहीं रहा, उल्टा हमें इदारे जो है वो तो कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको नहीं लगता कि अब यही जो सिविलियन अथॉरिटी है उसको ही आगे जाके ब्लेम किया जाएगा कि आप ही एक बतौर टूल जो है वो इस्तेमाल हुआ और आप ही की वजह से तमाम अथॉरिटी जिसकी भी हो, क्योंकि इक़्तिदार तो इनका बहुत लॉन्ग टर्म तो नहीं रहता। देखिए ये तो सोचता नहीं है ना, हर एक जो आता है वो इसी तरीके से आता है कि मैं मुल्क को ठीक करना है, कानून को देखना नहीं है और मैंने अपने इक़्तिदार को भी मजबूत करना है। तो उसका हमेशा सबक ये रहा है कि अरबाब इख्तियार या अरबाब इक़्तिदार तो मजबूत हो जाते हैं, मुल्क कमज़ोर हो जाता है। आज भी आप देख लें मुल्क गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, ताकत सिमट रही है, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ होगा नहीं, मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा। ये सोच लें कि हमने करना क्या मुल्क के साथ, क्योंकि जिस तरह हम चल रहे हैं माजी में भी बहुत से ऐसे दौर आए हैं और हमेशा आखिर में मुल्क का नुकसान ही हुआ है। और फिर आपने एक आइनी
حکمرانی طرف جانے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس وقت تک نہ آئین رہتا ہے، نہ قانون کی قدر رہتی ہے، نہ سیاستدان رہتے ہیں، نہ سیاسی قدریں رہتی ہیں، نہ جمہوریت رہتی ہے، تو پھر وہ ٹکڑے آپ اکٹھے کرتے ہیں اور ان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج میرا خیال ہے وقت ہے کہ سوچ لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اور اگر یہ جو کرسی پہ ہے وہ تو سوچ رہے نہیں ہیں، آپ نے جس طرح سے کہا کہ طاقت ایک طرف سے مٹ رہی ہے اور ملک غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے بھی 2-3 سال کے عرصے میں وہ ری امیجن پاکستان کے پلیٹ فارم سے کافی کچھ آپ لوگ نے سوچ بچار کیا تو اس کو آگے لے کر رکاوٹیں کہاں آ رہی ہیں؟ آپ لوگ کون آگے اس میں اسٹیپ ان کر سکتا ہے اور ملک کو جو ہے وہ ایک ٹریک پہ ڈالنے کے لیے ان کو باور کروا سکتا ہے کہ اس کے جو کنکلوژن ہے یہ تو بہت ہی ان ڈیموکریٹک ایک کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں نا۔ آج جو حکومتیں ہیں، کیا یہ عوام کی منتخب حکومتیں ہیں؟ کیا ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے؟ کیا یہ آئین کے مطابق ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کہتے ہیں نا، سب کہتے تھے یہ ہم سب سے جب سے ملک بنا یہ سن رہے ہیں، تو حقیقت سب جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اب آپ کرنا کیا؟ سب کی خواہش یہی ہے کہ ملک ترقی کرے، لیکن اس طریقے سے جس طرح آپ چل رہے ہیں ملک ترقی نہیں کرے گا، بڑی ایک واضح حقیقت ہے۔ اس لیے آج آپ نے جو یہ تفریق ہے، یہ جو نفاق ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے ملک میں رول آف لا واپس لانا ہے۔ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی وہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے جسے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی تو آپ آگے کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ تو بھائی صاحب بنیادی سوال یہ کون کرے گا؟ کیونکہ جو انکمبنٹس ہیں وہ کہہ رہے وہ تو اب 27ویں آئینی ترمیم کی جو بازگشت اتنی ہو گئی ہے کہ جہاں پر آپ نے کہا کہ اگر آئینی نہیں ہے طریقہ کار یہ فالو کیا جا رہا تو پھر اس کو آئینی ایک شکل دینے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت ہے۔ آپ کے خیال میں یہ تھاٹ پریویل کر رہا ہے کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں، آئینی شکل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو آئین کی روح ہے اس سے متصادم قانون اور ترامیم کرنی شروع کر دیں۔ یہ چیزیں سر چلتی نہیں ہیں۔ تو آپ نے تو ملک آج کیا چلے گا؟ میرے خیال میں نہیں چلے گا۔ آپ جو مرضی کر لیں، 27ویں 28ویں 29ویں 30ویں 100 ترامیم جو مرضی کر لیں، ملک نہیں چلے گا۔ آپ یعنی کہ آنے والے وقتوں میں بھی اگر اسی طرح سے معاملہ چلے تو سرمایہ کاروں کو ملک آتے دیکھ رہے نہیں ہیں؟ جہاں دیکھیں، جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی وہاں پیسہ محفوظ نہیں ہے۔ جو سرمایہ کار آئے گا، باہر سے ڈالر لے کر آئے گا، وہ کہے گا بھائی مجھے کیا پتا، کل یہاں کوئی میرے خلاف کیس بن جائے گا، تو عدالتیں تو جیسے فیصلے کرتی ہیں سب کو پتہ ہے۔ یہ بہت ایک بنیادی بات ہوتی ہے کہ سرمایہ کار کے لیے کہ کیا اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہے یا نہیں ہے۔ یہ پہلی بات وہ سوچتا ہے۔ جنگ بھی برداشت ہو جاتی ہے، یہ کرائم بھی برداشت ہو جاتا ہے، ہر چیز برداشت ہو جاتی ہے، بالکل، لیکن جہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی وہاں انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ پریس ریلیز رضا ربانی صاحب، میں آپ سے شو سے پہلے بھی بات کہی تھی کہ تیسری پریس ریلیز وہ لے کر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کی ضرورت ہے، سب مل بیٹھیں۔ 1 کے بعد کیا ہوا تھا اس کا بھی ذرا خفیہ ملاقاتیں، جی جب بند ہو رہا تو کیا ہو رہا تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ پنجاب کی گورنمنٹ کیسے توڑی گئی تھی، یہاں کولیشن ٹوٹا ہوا پنجاب کی گورنمنٹ توڑ دی۔ تو ہم نے کبھی کچھ سیکھا نہیں ہے۔ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کر لیں، 3 کر لیں، 20 کر لیں، اگر آپ قانون کی حکمرانی میں یقین نہیں رکھتے ملک آگے نہیں چلے گا۔ آج حکومت ہے نا، رضا ربانی صاحب کی پارٹی کے پاس حکومت ہے، بغیر کیا کہتے ہیں، بغیر شریک کے، بغیر یہ پتہ نہیں کیا ایک لفظ ہوتا ہے تو مکمل پوری حکومت ہے۔ کیا وہاں رول آف لا ہے اس صوبے کے اندر؟ عمران خان صاحب کے پاس حکومت ہے کے پی میں، کیا وہاں رول آف لا ہے؟ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل انٹیٹیز ہیں، پولیٹیکل فگرز ہیں، وہ اپنے آپ کو بطور ٹول جو ہے وہ استعمال ہونے دے رہے ہیں، جی، اور یہ ہم اس اسی میں خوش سائیکل ہیں، سے باہر نہیں وہ ہیں۔ اپنے اقتدار میں خوش ہیں نا۔ عمران خان صاحب بھی خوش تھے، آج کے حکمران بھی خوش ہیں، تو بس ٹھیک ہے، خوش ہیں تو مزے کریں، لیکن ملک بدستور زوال میں ہے۔ وہ بلکہ آج زاہد حسین صاحب نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے کہ شریف خاندان کے ہی حوالے سے کہ وہ اس وقت مطمئن ہے اس بات سے ہی کہ وہ ایک سیکنڈ فڈل کے طور پہ جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ کرتے تھے کہ ان کو دوبارہ اقتدار میں آنا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کی مرضی ہے، جیسے بھی آپ سیکنڈ فڈل ہو، تھرڈ فڈل ہو، آپ کی مرضی ہے۔ کیا ملک ترقی کرے گا؟ بات ملک کی کریں نا، جیسے بھی آپ گزارنا چاہتے ہیں اپنے حکمرانی کا وقت، جس طرح آپ کے خیال میں میاں نواز شریف صاحب بھی اس بات سے الائن ہوں گے کہ ملک ترقی نہیں کر رہا، اور پرسنل گلوریفیکیشن پہ جو ہے وہ تمام تر عوام کا بھی پیسہ لگا دیا جا رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے، اگر یہی اقتدار کا راستہ ہے تو ٹھیک ہے، آپ کریں۔ میں تو ملک کا سوال کرتا ہوں، میرا صرف ایک سوال ہے، ملک کیسے ترقی کرے گا؟
آپ کی ہر سوچ، ہر پالیسی اس کی طرف ہونی چاہیے کہ ملک کیسے ترقی کرے گا، نوجوان کو روزگار کیسے ملے گا، کاروبار کے مواقع کیسے پیدا ہوں گے. یہ ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. پھر اب کیا؟ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف رول آف لا کی بات کرے، قانون کی حکمرانی کی بات کرے، تو آپ ان کے ساتھ ہیں اس تحریک میں؟ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہیں. اور ہمارا مقصد کیا ہے سیاست کا؟ جمہوریت تو نہیں رہی نا، نہ جمہوری قدریں ہیں، نہ پارلیمانی قدریں ہیں، وہ بات تو ختم ہو چکی ہے. لیکن چلے میڈیا پہ آ جاتے ہیں، آپ سے بات کر لیتے ہیں، یہی تحریک کا حصہ ہے. اس پر بھی آپ کو پتہ ہے پھر قدغنے تو ہیں. لیکن بھائی صاحب یہ، اور جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، یہ جو ایون پاکستان تحریک انصاف کے جو نااہلی اور جو ایم این ایز وغیرہ اب 50 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ جی مزید ایم این ایز ایم پی ایس کو اگر سزاؤں کا سامنا اسی طرح سے ہوا اور نااہلی کی تلوار ان کے سروں پہ لٹکتی رہی، بائی الیکشنز پہ معاملہ جائے گا. آپ لوگوں نے جنرل الیکشنز میں تو پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، بائی الیکشنز میں پھر آپ لوگ کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، بائی الیکشن میں کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھیں نہ الیکشن کمیشن آزاد ہے، نہ عدالتیں آزاد ہیں. الیکشن کا مقصد کوئی نہیں رہا. ان ایوانوں میں آ کے کریں گے کیا؟ جن ایوانوں میں ممبران کی اکثریت پیسے دے کر آئی ہو. اور یہ میرے بڑے دکھ کی بات ہے، یہ کہنا پڑتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے. تو بس گزارا کرتے رہے، پھر تماشا دیکھتے رہے. ویسے یہ ہر بار ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، پیسے بکنے والے کی بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے. خریدار، یہ خریدار تو ہر جماعت میں بیٹھے ہیں. نہیں، خریدار تو بیٹھے ہیں، دیکھیں نا، جو پیسے دے کر آئے گا پیسے پھر کمائے گا بھی. جس حد پہ کرپشن آپ پہنچ گئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ یقین کریں، آپ اسلام آباد کو دیکھ لیں. اسلام آباد میں سڑک دبئی سے مہنگی بنتی ہے اور چلتی نہیں ہے، اور پھر بیٹھ جاتی ہے 4 مہینے نہیں چلتی. ایک بارش کی نظر. جی، پھر وہ پیسہ کہاں جاتا ہے. پنجاب ہم سب صوبوں کا یہی حال ہے. کرپشن اتنی انتہا کو پہنچ گئی ہے. اور میں نے ہمیشہ میں کہتا ہوں یہ حقیقت ہے اب کہ ایک بات ہوئی کہ سفارش کا خاتمہ ہو گیا. اب سیدھا پیسے لگائیں. انصاف بھی پیسے سے ملتا ہے، پولیس کا کام بھی پیسے سے ہے، گورننس کا کام بھی پیسے ہے، ڈیولپمنٹ کا کام بھی پیسے ہے. اپ فرنٹ ایڈوانس میں پیسے. نیا نظام بن گیا ملک میں. رائٹ. اور اس نظام کے خلاف آپ کوئی درخواست بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پھر آپ کو وہی جو عدالتوں کے درخواست سننے والا کوئی نہیں ہے. جس ملک کا چیف جسٹس سن ہی نہ سکتا ہو کانسٹیٹیوشن پٹیشن، وہاں پر کون سا انصاف رہے گا؟ سو اسی طرح سے ملک یعنی کہ اسی سائیکل میں پھنسا رہے گا اور اسی طرح سے چلے گا جب تک کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ ملک کہاں جا رہا ہے اور اس کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے، راستہ کیا ہے. راستہ قانون کی حکمرانی سے گزر کے جاتا ہے. یہ پہلا اس کا بنیادی حصہ ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو. یہ جنگل کا قانون والے ملک نہیں چلتے، ختم ہو گئے ہیں دنیا میں. یقین کریں بہت سے ممالک ہوا کرتے تھے جہاں پر قانون کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ابھی بھی ہیں لیکن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، چھوٹے ممالک ہیں اکثر. بہر ہم واحد بڑا ملک ہے جس کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہے. الارمنگ. بٹ آپ نے جس طرح سے کہا کہ پاکستان میں جو ہے وہ ملک ہمارا غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور یہاں پر صرف اور صرف طاقت سمٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. بٹ تھینک یو سو مچ بھائی صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. سینیٹر علی ظفر صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر سینٹ میں. سر السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس. علی ظفر صاحب، گفتگو کا آغاز اسی بات سے کہ پہلے بچر صاحب کو سزا ہوئی، احمد چٹھا صاحب، بلال اعجاز صاحب، دیگر آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے ان کو سزا ہوئی، اور پھر رات گئے جو دوسرا ورڈکٹ سامنے آیا. یہ کیا علی ظفر صاحب وہی سیکول ہے جو کہ عمران خان صاحب کی 8 فروری انتخابات سے قبل ایک نظر آ رہا تھا؟ 4 دنوں میں 3 سزائیں اور پھر ایک سزا تو رات گئے 1 بجے تک سنائی گئی تھی. جی بالکل، کنوکشنز کی بارش کی جا رہی ہے اور اس کا تعلق ڈائریکٹلی اس موومنٹ کے ساتھ ہے جو عمران خان صاحب نے جس کا اعلان کیا تھا. جو احتجاج ہے، پرامن احتجاج آئین کے تحت جو ہم نے شروع کرنا ہے، اس کے ریئیکشن میں ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ جب کیسز کی بات کرتے ہیں، عدالت کے فیصلوں کی بات کرتے ہیں، تو سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ الزام تو آپ ہر چیز پہ لگا سکتے ہیں، بڑے بڑے الزام لگا سکتے ہیں، لیکن عدالت میں جب معاملہ آتا ہے تو عدالت صرف تب آپ کو سزا دے سکتی ہے
جب شہادت پوری ہو ان الزامات کے مطابق، یعنی الزامات شہادت کے ذریعے، ثبوت کے ذریعے ثابت ہوں۔ اس کیس میں یہ جو میں نے اس کا پورا دیکھا ہے، اس میں کسی قسم کی ایسی شہادت نہیں آئی جس کی وجہ سے سزائیں ہو سکیں، نہ سرگودا والے کیس میں، نہ لاہور والے کیس میں، بلکہ الٹا ہے کہ شہادتیں ایسی ہیں جو کہ جس پہ کسی قسم کا انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی، کہ اگر پورا کیس کی جو بنیاد ہے اس کی دو گواہ ہیں اس کیس کے لیے، اور وہ گواہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سارا کچھ سنا کہ ایک سازش ہو رہی تھی، ایک کنسپریسی ہو رہی تھی، اور ہم نے کہاں سے سنا؟ ایک نے کہا میں چھپا ہوا تھا ٹیبل کے نیچے، ایک نے کہا میں چھپا ہوا تھا کرسی کے پیچھے۔ مان پاک میں کرسی کے پیچھے۔ تو اس قسم کی شہادت پہ تو کسی قسم کا انحصار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ میرا خیال ہے آپ مذاق ہی سمجھیں اس کو۔ So تو Elizabeth یہ صاحب, جو is it now just a question of justice being delivered in haste, یا پھر آپ اس کو justice delivered اور justice being abused اس کو قرار دیں گے؟ اس کو تو میں کہوں گا کہ دس از ناٹ جسٹس۔ جسٹس کا لفظ ہی اس کے ساتھ آپ منسلک نہیں کر سکتے۔ یہ ایکچولی ایک پرسیکیوشن ہے، اور پرسیکیوشن ہے جہاں عدالت کو فیصلہ کرنا پڑا کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، لیکن ریکارڈ کچھ اور بولتا ہے، عدالت کا فیصلہ کچھ اور بولتا ہے۔ اس لیے یہ ریکارڈ، یہی ریکارڈ نے جا کے اپیل جو ہم فائل کرنے لگے ہیں، اپیل میں یہی ریکارڈ ہوگا، مزید اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مزید اس میں کوئی شہادت دے سکیں۔ تو یہی ریکارڈ نے ہائی کورٹ میں جانا ہے، اور اسی لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ذاتی طور پہ۔ میری نظر میں یہ جو ریکارڈ ہے اس کے بعد ہائی کورٹ جو ہے اس سزا کو ختم کر دے گا۔ لیکن علی ظفر صاحب، آپ لوگ کی اپیلز تو فکس ہی نہیں ہوتی، وہ تو سنی ہی نہیں جا رہی ہوتی، سننا تو بہت دور کی بات، وہ فکس ہو جائے تو اس میں تو یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپیلز تو لگنا بہت مشکل ہے۔ جی دیکھیں، یہ آپ کی بات درست ہے، کچھ دیر کے لیے تو ضرور یہ ایک دھچکا ہے، اور ضرور آپ اگر حکومت کی بیانیہ کو دیکھیں تو وہ خوش ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ کچھ دیر کی بات ہے۔ ایک چیز جو تبدیل ہوتی ہے وہ ہے وقت، اور یہ وقت آج نہیں، یہ مہینے بعد اس میں اپیل نے لگنا ہی لگنا ہے، اور یہ اپیلیں جب لگیں گی تو چونکہ ریکارڈ یہی ہوگا کورٹ کے سامنے، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دیر ضرور ہو سکتی ہے تھوڑی سی، لیکن انشاءاللہ یہ ایکویٹل ہی ہوگا، یہ ختم ہوں گی سزائیں۔ رائٹ۔ علی ظفر صاحب، میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ضرور آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جن کو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس چیز پر بری کیا جا سکتا ہے کہ وہ کراچی میں تھے، اپنی جو بیمار اہلیہ ہے ان کی تیمارداری کر رہے تھے، جو کہ بات فیکٹ بھی ہے، اور ان کی کسی قسم کی انوالومنٹ جو ہے وہ نہیں بنتی 9 مئی کے کیسز میں، تو کیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، محمود الرشید صاحب، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب یا عمر چیمہ صاحب کے حوالے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ اس اسپاٹ پہ جو ہے وہ موجود تھے، اس وقت جو ہے وہ موجود تھے، اور جس قسم کی کارروائی اور جو دہشت گردی کے الزامات جو لگائے گئے وہ وہاں پر پرووک کر رہے تھے، لوگوں کو اکسا رہے تھے، دہشت گردی میں ملوث تھے، یہ آپ کے نزدیک جو ہے کیا یہ بیانڈ ڈاؤٹ جو ہے یہ ثابت ہو گئی تھی؟ جی بالکل نہیں، جس طرح میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو ریکارڈ آپ دیکھیں اور جو آپ شہادت دیکھیں، وٹنسز دیکھیں، اس میں ایسی بات بالکل نہیں ثابت ہوتی۔ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو انہوں نے یہ البائی دیا ہے۔ جی، شاہ محمود قریشی صاحب کا تو کیس ان سے ذرا مختلف تھا، وہ تو چونکہ تھے ہی نہیں لاہور میں، تو کسی صورت میں جج صاحب جتنا بھی کوشش کریں وہ ان کو سزا نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ان کو وہ تھے ہی نہیں، اور یہ فیکٹ، یہ جو حقیقت ہے یہ ثابت بھی ہو گئی تھی، تو ان کو تو کوئی اور جواز نہیں تھا عدالت کے پاس ان کو سزا دینے کا۔ باقی لوگوں کو انہوں نے سزا دے دی کیونکہ وہ لاہور میں تھے۔ علی ظفر صاحب، آپ نے جو 5 اگست کا حوالہ دیا، جو تحریک کا ایک نقطہ عروج پہ لے کے جانا تھا، اور آپ نے کہا کہ یہ ایک ریئیکشن میں یہ سزائیں ہیں، سو یہ بات پھر اخذ کیا جائے کہ دس از آل بائی ڈیزائن؟ جی بالکل، اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے، جس طرح یہ بارش ہو رہی ہے سزاؤں کی، یہ بالکل اس کو لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ہے کہ اگر آپ نکلے تو ہم نے پھر آپ کو، آپ کے خلاف بھی یہی کیسز کریں گے۔
لیکن قوم جو ہے وہ اس سے گھبراتی نہیں. یہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ کیس جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں, ان میں جلد انشاءاللہ اپیل میں فیصلے ہو جائیں گے بٹ اور علی یہ ظفر صاحب، ختم اس ہو کے جائیں گے. علاوہ آپ لوگ کی قانونی بیٹل، اور اگرچہ آپ نے جس طرح سے تمام باتیں منظر آپ نے سامنے رکھی ہیں عوام کے بھی، یہ اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے لیے ایک جو قانونی جنگ ہے وہ مزید کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ ہو گئی ہے، مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی آپ لوگ کے لیے ایک جو ہے وہ ایک چیلنج تھا، اور اس سے بڑھ کر اب یہ جو سزائیں ہیں اور نااہلی ہے، یہ ایک مزید ایک آپ لوگ کے لیے ایک ایسی مشکلات کھڑی کر دی گئی ہیں جس سے نمٹنا جو ہے وہ اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے. آپ لوگ نے اب کرنا کیا ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر تو لیڈر کی رہائی کے نقطے سے ہٹ کے رول آف لا پہ بات کرے تو ہم سب تحریک میں ساتھ ہیں ان کے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, رول آف لا کی تو بات ہم کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, یہ ٹرائل نہیں. تو یہ رول آف لا کی باتیں ہوتی ہیں, اور ہم نے اگر خاقان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رول آف لا کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کھڑے ہوں, تو ہم تو بات کر رہے ہیں, ہم کو کھڑے ہونا چاہیے ہمارے ساتھ اس معاملے میں, اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اگر وہ اس بات پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. جہاں تک رہائی کا تعلق ہے عمران خان صاحب کا, وہ تو ہمارا مین آبجیکٹ تو وہی ہے, وہ تو رہے گا. علی ظفر صاحب، جو شاہ محمود قریشی صاحب سے متعلق میں بات کر رہی تھی، اور آپ نے جس طرح کہا کہ عمران خان صاحب ہی لیڈر ہیں، لیکن یہ تاثر بہت زور پکڑ رہا ہے اور کل کے بعد سے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اچانک سے جیل سے باہر نکلیں گے اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، وہ سنبھالیں گے. اگرچہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج اس حوالے سے کلیئرٹی ضرور دی کہ ان پہ 7-8 مقدمات جو ہے 9 مئی کے حوالے سے کیسز ابھی برقرار ہیں اور ایسا نہیں ہونے جا رہا، لیکن آپ کے نزدیک کیا یہ ایک ورکبل آپشن کے طور پہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ جو 7-8 کیسز ہیں ان کے خلاف, اس میں جو تقریباً 70% میں بیل ہو چکی ہے, اور اب باقی جو بیلیں رہ گئی تھیں وہ بھی اس فیصلے کے بعد وہ بیلیں کنفرم ہو جائیں گی, تو وہ بہت جلد باہر آ جائیں گے. اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ قیادت سنبھالتے ہیں یا نہیں. وہ سینئر وائز چیئرمین ہیں, اور وہ اس رول میں اپنی پوری طرح بالکل آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے, اور وہ اپنا جو رول ہے وہ ادا کریں گے, اور ایک اچھی آواز, ایک اچھی پرسنالٹی, ایک اچھی ہمارے لیے لیڈرشپ واپس آئے گی. تو میرا خیال ہے ویلکم کریں گے سارے, اور یہی ہے ان کا رول. چیئرمین گوہر صاحب ہیں, وہ سینئر وائس چیئرمین ہیں, تو ساتھ ساتھ مل کے چلیں گے, اور انشاءاللہ جو مین مقصد ہے عمران خان صاحب کو باہر نکالنا, اس میں اپنا پورا کردار ادا کریں گے. اور سو پارٹی از لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. جی ایبسلیوٹلی. آخر میں میں ریل کوئی چاہ رہی ہوں آپ ذرا اس پہ بھی رسپونڈ کر دیجئے. مراد سعید صاحب کے حوالے سے ان کے حلف لینے کے اوپر بڑے سوالات عائد ہو رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں لیتے، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تو پھر تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے 60 دن کے اندر اگر وہ حلف نہیں لیتے. اور یہ بھی ملبہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے کہ انہوں نے چند سال قبل 2017 کی جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر کے یہ آج پاکستان تحریک انصاف اس کا خمیازہ خود اٹھائے گی مراد سعید صاحب کے ڈی سیٹ ہونے کی صورت میں. جی دیکھیں, جہاں تک مجھے علم ہے یہ قانون ضرور لانے کی کوشش کی تھی پی ٹی آئی کے وقت, کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اوتھ نہ لیں, تو ہم 6 مہینے کا شاید وقت مقرر کیا گیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو یا اسی قسم کا کوئی وقت تھا جس کے اندر آپ نے اوتھ اگر نہ لی تو آپ نااہل ہو جائیں گے, آپ کی سیٹ کا آپ کو سیٹ سے ہٹا دیا جائے گا, سینٹ کی سیٹ سے. لیکن وہ قانون لیپس ہو گیا تھا, وہ قانون پھر پرماننٹ نہیں بن سکا تھا, یعنی مستقل قانون نہیں بنا تھا. تو اس وقت قانون وہی ہے جو کہ اس ترمیم سے پہلے تھا, جس کے تحت آپ کو یاد ہوگا کہ غلام اپنا اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اوتھ نہیں لی تھی, اور اس کے باوجود وہ سینٹ کی سیٹ ان کی نہیں گئی تھی. تو یہی پوزیشن ہے, وہی قانون اس وقت لاگو ہے. اگر وہ اوتھ نہیں لیتے مراد سعید صاحب تو پھر ان کی سیٹ رہے گی, سیٹ ختم نہیں ہوگی, جب بھی ان کو موقع ملا وہ اوتھ لے سکیں گے.
राइट, थैंक यू सो मच अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करें, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों लग रहा है कि उन्होंने जैसे ही तहरीक का ऐलान किया और 5 अगस्त को वो नुक्ते उरूज पर उस पीक पर लेके जाएंगे, सो ये 9 मई के मुकदमात जो कि 2 साल से पेंडिंग नजर आ रहे थे, और स्टार जो प्रोसिक्यूशन के जो स्टार विटनेसेस हैं उनके बयानात को भी बड़े मज़ाक़ा खेस अंदाज में जो है वो देखा जा रहा है, ये फौरन ये मंतकी अंजाम तक ये केसेस पहुंच रहे हैं, सजाएं हो रही हैं इनके लीडरान को, ये कुछ आपस में इसकी है कोई लिंक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी 9 मई के जो वाक़यात हैं उनमें मुलव्वस जो भी अफराद हैं किसी भी हवाले से, पहली बात तो ये है कि उन वाक़यात की और उन सब चीज़ों की ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने 9 मई की भरपूर मज़म्मत की है कि वो काबिल मज़म्मत है कि एक पोलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमलावर हो रहे हैं, शोहदा की यादगारों पे हमला हो रहे हैं, कोर कमांडर के घर पे हमलावर हो रहे हैं। तो ये तो इंतहाई काबिल मज़म्मत डे था, दैट वाज़ अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसको तो सारे मानते हैं। अब ये कि जो लोग उसमें मुलव्वस थे, किसके खिलाफ कितने सबूत थे, कितने गिरफ्तार हुए, कितने बरी हो चुके हैं, जिनके खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं थे बरी हो चुके हैं। अब जिनके खिलाफ भी फैसले आ रहे हैं, और वो ज़ाहिर है जब फैसले आने हैं तो उस वक्त पाकिस्तान में कुछ ना कुछ तो चल रहा होना है, कोई ना कोई इवेंट तो हो रहा होता है। अब आप उसको पकड़ के उसे नथी कर दें तो ये इट इज़ नॉट लॉजिकल कि आप उसको 5 अगस्त से नथी कर दें। ये फैसले इससे पहले भी आए हैं, बीच में उनके हक में भी आए हैं, उनके खिलाफ भी आए हैं। ये जस्टिस नहीं है, लिहाजा ये अब्यूज ऑफ जस्टिस है। लिहाजा देखें, बात ये है कि अदालतें जो हैं वो जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फ़ैसले देती रही हैं, और एक नहीं कई फ़ैसले दिए हैं, तो उस वक्त अदालतों के शान में उन्होंने कई कसीदे लिखे, नज़में लिखी, गाने बनाए, सोशल मीडिया पे जजेस को बहुत अजीम लीडर करार दिया। लेकिन जहाँ उनके खिलाफ फैसले आए हैं उन्हीं जजेस को गालियाँ दी, उन्हीं अदालतों को जनाब उन्होंने जो ऐसी की तैसी फेर दी उन्होंने सोशल मीडिया पे। तो लिहाजा ये तो उनका वतीरा है पुराना, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो 5 अगस्त वाली बात आप कर रही हैं, देखिए 5 अगस्त में अगर वो जलसा करने की बात कर रहे हैं तो अब इसका फ़ैसला जो है ये पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है। अगर वो पंजाब इंतज़ामिया को या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मुतमिन करने में कामयाब हो गए कि हमारा जो ये इज्तिमा होगा ये खालिसतन एक सियासी इज्तिमा होगा, नहीं तो वो मुतमिन कैसे करें, क्योंकि आप लोग तो पहले से ही ये असेस करके बैठ जाते हैं, अस्यूम करके बैठ जाते हैं कि वो लोग इंतशार फैलाएंगे। वाह जी वाह, हम लोग पहले से अस्यूम करके बैठ आप जाते लोग हैं। पहले से उन्होंने अभी सड़कों का रुख नहीं किया होता, आप कहते हैं कि इंतशार फैलाएंगे तो हम अरेस्ट करेंगे। कि आपने जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जिसे चीफ मिनिस्टर कहते हैं केपी का, उसका वो बयान नहीं सुना कि हम तो असला लेके आएंगे। वो हम मजम्मत होनी चाहिए सुना कि गोलियों की बात वो करते हैं। तो मुझे अब ये बताएं कि नहीं सर, मजम्मत नहीं होनी चाहिए कि अगर हम पर चलाई गई तो फिर हम भी रिस्पॉन्ड। गवर्नमेंट जो है वो मजम्मत नहीं करती होती, गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती होती है। तो अगर वो अपना ये ख्यालात और अपने इरादों का इजहार बरमला मीडिया के ऊपर कर रहे हैं कि हम मुसल्लह होके आएंगे, तो फिर रोकथाम करना गवर्नमेंट का काम है ना। इसलिए मैंने कहा है कि अगर वो पंजाब गवर्नमेंट को मुतमिन कर पाए कि हमारा ये गैर मुसल्लह सियासी इज्तिमा होगा तो इजाज़त मिल जाएगी मीनारे पाकिस्तान पे। और दूसरी बात यह है कि जो उनकी तैयारियां होती हैं इस तरह के इज्तिमा से पहले, मैं मीडिया पे ये बयान दे दूं कि जनाब हम इस इवेंट में मुसल्लह होके आएंगे, तो वो कोई नॉन सीरियस नहीं ले सकते आप मेरी स्टेटमेंट को, क्योंकि जो भी इवेंट होगा ज़ाहिर है मैं उसे लीड कर रहा हूँ और हमारी सारी पार्टी के वर्कर्स जो है उस डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं। उनके वर्कर्स उनको डाउट कर रहे हैं इस बात पे कि ये कोई संजीदगी रखते हैं तहरीक चलाने के हवाले से, ये संजीदा ही नहीं है, ये बाहर निकलेंगे ही नहीं। वर्कर्स उन्हें डाउट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो रिस्क नहीं ले सकती कि अगर किसी सूबे का वज़ीर आला कहे कि हम जनाब बंदूकें लेके आ रहे हैं और हम कहीं मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इनको नहीं वी हैव टू टेक दैट मेजर्स कि जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब ना हो, जो उस हुजूम के अंदर, मैं हुजूम इसलिए कह रहा हूँ कि मुसल्लह लोग हुजूम होता है ना, क्राउड होता है, वो पॉलिटिकल गैदरिंग तो नहीं होती, उन लोगों की जान की हिफाजत भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के शहरी हैं जो बला फसला के साथ वो ले आए हैं, सरकारी मुलाजमीन ले आते हैं। आपको याद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप लोगों ने तो खुद डिस्टर्ब कर दी थी कंटेनर्स लगा के, उस पर इंतजामिया की भी सरजनिश हुई थी। बट डॉक्टर साहब ये जरूर बताइए कि इमरान खान साहब, चूंकि हर दफा ये देखा जाता है कि जब वो तहरीक या किसी चीज की कॉल देते हैं, वो कोई ऐलान करते हैं, तो उनकी पार्टी से उनका राब्ता जो है वो एक्सेस चोक कर दिया जाता है। सो अभी भी बाय डिलिबरेटली कुछ ऐसी नजर आ रहा है कि बिल्कुल मुनक़ता कर दिया गया, उनकी फैमिली को इजाजत नहीं दी गई। कोई मुनक़ता नहीं किया गया, बाकायदा एक शेड्यूल होता है। मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि उनकी जो फैमिली है उनसे मुलाकात का दिन और है, ग़ालिबन मंगल है, और कल नहीं हो सकी जो उनकी लीगल टीम है उसका दिन जो है वो जुमेरात है,
وہ لیگل ٹیم منگل کو آ جاتی ہے, فیملی جمعرات کو آ جاتی ہے, کچھ اس طرح کی کنفیوژن منگل رہی کوئی ہے. وہ ایک لسٹ آتی پلس ہے ان کے ساتھ جب پچھلے دنوں بھی ابھی چند ہفتے پہلے وہاں پہ ایک تھوڑی سی میں یہ کہوں گا کہ ناپسندیدہ سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی, پولیس کے ساتھ وہ کھینچا تانی ہوئی. وجہ کیا تھی؟ ملاقات آپ کے 5 لوگوں کی ہونی تھی, بندے آپ کے ساتھ 2000 آ گئے ہیں, 1000 ورکر ساتھ لے کے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویسے اس حوالے سے یہ ہونا چاہیے علم کہ جو لسٹ پہ ان کے نام ہوتے ہیں وہ تو جس کا نام نہیں ہوتا ہے اس کو ملاقات کا موقع دے دیا جاتا ہے. نہیں وہ ان کا اپنا انٹرنل میٹر ہے. میں ورکرز کی بات کر رہا ہوں, میں ورکرز کی بات کر رہا ہوں کہ جیل دیکھیں اس کے سامنے وہ ایک سنگل روڈ ہے اور وہ ایک انتہائی اہم شاہراہ ہے. اگر اس کے اوپر آپ یہ پولیٹیکل اجتماع اور جب ملاقات ہو ہر ہفتے وہاں پہ آپ دھرنے بندے رش جلوس, اگر تو بیٹے آ گئے تو پھر بیٹے نہیں آئیں گے, بیٹے نہیں آئیں گے. وہ تو جا کے امریکہ میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. نہیں وہ امریکہ بھی جائیں گے, وہ سوئٹزرلینڈ بھی جائیں گے, رچرڈ گرینل سے مل گئے ہیں, جہاں مرضی پھریں. رچرڈ گرینل کیا ہے بھائی؟ ہم لوگ ایسے کوئی عجیب قوم ہے نہیں, لیکن امریکی ان کے صدر کی ایک جو ہے اس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی وہ ٹویٹ کرتے رہے ہیں, آئندہ بھی وہ ٹویٹ ہی کریں گے. اس سے زیادہ پاکستان کی انٹرنل میٹرز میں وہ دخل اندازی نہیں کر سکتے. اٹ شوڈ بی ویری کلیئر. اور آپ کی یہ اطلاعات بالکل ٹھوس ہیں کہ ان کے بیٹے نہیں آئیں گے پاکستان 100%. یا آپ لوگ پہلے سے ان کو باور کرا دیں گے کہ اگر وہ آئے تو پھر آپ اس کے اوپر جو ہے ٹویٹ کر سکتی ہیں. یہ بالکل ٹھوس معلومات ہیں. یہ ضرور بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت ہو گئی ہے 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے, اگرچہ 7 سے 8 کیسز ابھی بھی وہ تلواریں ان کی سر پہ لٹک رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف تو اس چیز کو بڑے ویلکم بھی کر رہی ہے کہ وہ باہر آئیں گے, وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ سنبھالیں گے, سینئر وائس چیئرمین ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے. آپ نے, مجھے یاد ہے میرے ہی شو پہ آپ نے وہ لیٹر جو لکھا تھا جس میں مذاکرات پہ زور دیا تھا, پاکستان تحریک انصاف کی جیلڈ جو لیڈرشپ ہے اس نے بشمول شاہ محمود قریشی صاحب, آپ نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا. سو ایک ورکبل ریلیشن ود اپوزیشن ایکسیپٹیبل ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی؟ دیکھیے میں نے اس لیٹر کو جو پاکستان تحریک انصاف کے جیل میں رہنما موجود ہیں انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے ایک لیٹر لکھا تھا, میں نے اسے اپریشیٹ اس لیے کیا تھا کہ یہ ایک پولیٹیکل راستہ ہے. ہر وہ راستہ جو سیاسی ہوگا ہم اسے سپورٹ کریں گے. میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں کہا کہ بھئی احتجاج سیاسی ہے, کریں, ضرور کریں. اب اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور اگر شاہ صاحب باہر آئیں, موسٹ ویلکم. ظاہر ہے وہ ایک سینئر انتہائی مدبر اور انتہائی زیرک سیاستدان ہے. اگر وہ آتے ہیں, پوری زندگی انہوں نے سیاست کو دی ہے. میں سمجھتا ہوں شاید وہ یہ جو ان کی بکھری ہوئی اور ذہنی طور پر منتشر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, شاید یہ اسے یکجا کر سکیں اور انہیں کوئی سیاسی سفر کرنے کا طریقہ سکھا سکیں جو کہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے اور اس نظام کے لیے بھی بہتر ہے. سو شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ڈس یونٹی نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں اس کو الائن کر لیں گے؟ کر سکتے ہیں, ان کے اندر تمام تر صلاحیت موجود ہے. میں نے کہا انتہائی سینئر آدمی ہے اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی ان کا اپنا ایک مقام ہے, تو شاید وہ یہ کردار ادا کر سکیں. ورنہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے جو جیلوں سے باہر ہیں, اور وہ تو کبھی نہیں چاہتے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل سے رہا ہوں, اس لیے کہ ان سب کی اپنی اپنی دکان چمکی ہوئی ہے. عمران خان آئے گا سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی. میں تو یہاں تک کہا تھا, میں نے کہا باہر آنے کا جو ہے وہ, یعنی کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ آثار نظر بھی نہیں آ رہے. اس کا آثار یا نہ آثار کا میں نہیں کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین جو ان کے خلاف مقدمات ہیں, ان کے ضمانتیں اس سے پہلے کئی مقدمات میں مل چکی ہیں. ابھی جو کیس ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں, ان کے فیصلے کے بعد ہی ان کی باہر آنا یا باہر آنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے. لے کر آنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد جیل میں؟ نہیں, یہ میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر نا ایسے وہ بتایا گیا, بہت سینئر صحافی ہیں, بہت سینئر, ان کا کہا گیا جناب انہوں نے خبر بریک کی ہے. وہ میں نے کہا بھائی یہ تو آپ اسلام آباد کے اسسٹنٹ کمشنر سے پوچھتے, ڈپٹی کمشنر پوچھیں اسلام آباد, وہ آپ کو بتا دے گا. اور وہ ٹیکنیکل ریزن ہے, انہیں اسلام آباد لانے کی جو بات ہے, کب لایا جا رہا ہے میں اس پہ نہیں جا رہا, لیکن اسلام آباد جو ہے وہ کیوں لایا جا سکتا ہے, وہ اس لیے میں نے ڈی سی کا نام لیا اسلام آباد کے, کہ ہماری یہ پاکستان میں شاید کم لوگوں کو پتہ ہے, پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے جتنے قیدی ہیں, ہمارے پاس اسلام آباد میں جیل نہیں ہے, کیپٹل کی ذاتی جیل نہیں ہے. ہمارے سارے قیدی اڈیالہ جیل میں ہوتے ہیں, حوالاتی بھی, قیدی بھی. تو ہم نے ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ اسلام آباد کی اپنی جیل ہونی چاہیے. اس کی تعمیر شروع ہو چکی ہے, وہ تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے. جیسے ہی ہماری اسلام آباد کی اپنی جیل مکمل ہوگی, ہمارے جتنے قیدی اڈیالہ جیل میں ہیں وہ سارے اسلام آباد جیل میں آئیں گے. یہ تو قدرتی سی بات ہے. لیکن آپ کا زور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ اچھا نہیں ہے, مطلب نئی جیل آپ کے قریب آپ لے کر آنا چاہ رہے ہیں, وہ تو وہاں بھی بہتر بتا سکتے ہیں. پر ڈاکٹر صاحب یہ ضرور بتائیے گا, ایک تو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر وہ اختیار ولی صاحب نے بھی کہا یہ اس کو پرکھا جا رہا ہے, اس پر بات ہو رہی ہے, یہ بالکل آئے گی, یہ ایسا ہے؟
دیکھیے جی، میرے جتنی معلومات ہیں اور ظاہر ہے میری یہ کنسرن وزارت بھی ہے پارلیمنٹری افیئرز، میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں کہ ابھی ایسی کوئی بات نہ زیر غور ہے نہ زیر بحث ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ لائی جا رہی ہے. یہ ایک اختراع ہے سوشل میڈیا کی، جو آپ یہ کہیں کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں افواہ کی شکل اختیار کر وزیر اعظم چکی کے ہے. کوارڈینیٹر جب کہے تو اس کو افواہ تو نہیں لے سکتا بندہ. میں نہیں کہہ سکتا، میرے وہ بھائی ہیں کہ کس معلومات کی بنیاد پہ انہوں نے کی لیکن ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ میں فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی thought prevail نہیں فیڈرل کرے. کیبنٹ کا حصہ ہوں. معلومات کی بنیاد پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اختراع ہے جو کہ اس وقت ایک افواہ کی شکل اختیار کر چکی ہے کہ 27ویں ترمیم ہو رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم الینا شگری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.